बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों तीन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर फ़ेसबुक पर मेरी 3 वीडियोज़ अपलोड हुईं और उन वीडियोज़ पर आप अहबाब में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और मुझे इनफ़िरादी तौर पर बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया कि आप कमेंट्स में जवाब क्यों नहीं दे रहे, चूँकि कुछ इख्तिलाफ़ी मसाइल थे। तो मैं इस हवाले से वन बाय वन कुछ वजाहतें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि मेरी एक आदत है कि मैं आज तक एक अरसा दराज हो गया कमेंट्स में मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। उसमें तारीफ़ करने वाले भी होते हैं और तनकीद करने वाले भी होते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि अगर कोई तनकीद करता है तो ये उसका हक़ है। जब हम तारीफ़ करने वाले को तोहफ़ा नहीं देते तो तनकीद करने वाले की बुराई क्यों करें। लिहाजा मैं उमूमी तौर पर जवाब नहीं देता, और ये सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है, मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की निगाह करम के सदक़े में अपनी ज़ात की खातिर आज तक किसी को जवाब ना दिया है और इंशाअल्लाहुल जलील ना देने का इरादा है। लेकिन इन वीडियोस पर अजीबो गरीब कमेंट्स आए। मुझे बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया, मेरा नंबर लेकर व्हाट्सएप पर एक लाइन लगी हुई थी कि आप इस हवाले से कुछ कहें। तो मैंने ना चाहते हुए आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं। इन 3 क्लिप्स के हवाले से मैं वन बाय वन जिक्र करता हूं। एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड करवाया था, एक सवाल आया था हमारे पास अल्लामा रियाज़ हुसैन शाह साहिब के हवाले से, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने बात कही थी, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या के तहत। मैंने उसके हवाले से अपनी राय और जो अहले सुन्नत की राय है उसे बयान किया था कि वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या में जो अलियन है ये इसमें सिफत है, इसमें ज़ात नहीं है कि हमने हज़रत इदरीस को हज़रत अली वाला मकाम यानी हज़रत अली के करीब जगह अता फ़रमाई। ये माना उन्होंने बयान किया था, मैंने उसका रद्द कर दिया और उसे गलत करार दे दिया। अब याद रखें कि इल्मी दुनिया में इख्तिलाफ़ होता है और इख्तिलाफ़ का एक तरीक़ा और एक सलीका होता है, और ये हम पर यानी मुबल्लिग़ पर लाजिम होता है कि जब उससे सवाल किया जाए तो जो चीज़ हक़ है वो उसे बयान करे। वो मैंने बयान कर दी। अब उस पर जो इनके चाहने वाले थे वो भी आ गए, जो मेरे चाहने वाले थे वो भी आ गए, और कमेंट्स के अंदर मैं उमूमी तौर पर नहीं पढ़ता लेकिन उसके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे गए और फिर मैंने ख़ुद भी कमेंट्स को देखा तो एक जंग की फ़िज़ा कायम हो गई। ये चीज़ तकलीफ़ दे होती है कि देखें हम सब मुसलमान हैं। अगर आपको किसी से इख्तिलाफ़ भी है तो आप वो इख्तिलाफ़ शाइस्तगी के साथ कीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है, बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं, बद कलामी शुरू कर देते हैं, बाज़ लोग गाली बकने तक आ जाते हैं। ये याद रखें कि मोमिन की ये शान नहीं है। मैंने तो अपने अहबाब को ये कह रखा है कि मुझे यानी शाहिद को कोई लाख बुरा भला बोलता है उसे जवाब देने की हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आका करीम के की उम्मत है, अगर मुझे 2-4 बातें कह भी देते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस पर जंग कायम की जाए। लेकिन आपके लिए यानी जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अहले सुन्नत के अक्सर अहबाब हैं, मुख्तलिफ़ ख़ानकाहों के साथ लोगों के साथ वाबस्ता हैं, ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कीजिए। आक़ाए करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआनी वलल लआनी वलल फ़ाहिशी वलल बज़ीई। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता, बेहया नहीं होता और फ़ुहुश गो नहीं होता। ये है मोमिन की शान। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ मिजाज या ख़िलाफ़ तबीयत कोई बात कह दी गई है तो हम उसमें अगर इख्तिलाफ़ भी करना चाहें, मैं ये कहता हूँ कि इल्म एक मैदान है, इसमें जो चाहे घुड़सवारी करे।
لیکن ذاتیات پر جانا یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اور بدتمیزی کرنا، بد کلامی کرنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی کرتا ہے ذاتی معاملے کے حوالے سے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ اس لیے کومنٹس کے اندر میں عمومی طور پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، میں اس کے جواب میں لکھ سکتا تھا، میں نہیں لکھتا۔ اور میری ایک عادت ہے، آپ نے میرے جتنے بھی جو پرانے سننے والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اختلافی موضوعات پر بہت کم گفتگو کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا موضوع آ بھی جاتا ہے تو اس پر میں اسی وقت بولتا ہوں جب کسی اور نے اس پر گفتگو نہیں کی ہوتی۔ اگر کوئی اور عالم دین گفتگو کر چکے ہوتے ہیں تو میں اس پر گفتگو نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اب اگر آپ کسی کو ناصبی، کسی کو خارجی قرار دیں گے، یعنی حب علی کی وجہ سے کسی کو تفضیلی کا، کسی کو رافضی قرار دے رہے ہیں، اور حب صحابہ کی وجہ سے کسی کو خارجی قرار دے رہے ہیں، تو یہ منہج اہل سنت نہیں ہے۔ ہم محب اہل بیت بھی ہیں اور محب صحابہ بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ وضاحت تھی اس کلپ کے حوالے سے۔ اس کے بعد میرا ایک دوسرا کلپ آیا تھا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا میں خود ایک مداح اور ان سے محبت کرنے والا ہوں، گولڑا شریف کے حوالے سے۔ اور وہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ مزار شریف کو منتقل کیا گیا تھا، اس پر ایک سوال ہوا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اب اس میں بھی گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے تنقید بھی کی، اور بہت سارے لوگ جو مجھ سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے آ کر اس کے جوابات دیے، اور ایک جنگ کی فضا قائم ہو گئی۔ تو اس میں بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیں، گولڑا شریف ہمارا آستانہ ہے، ہمیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پیار ہے، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت ہے، اور ان کی شاعری خاص طور پر میں تو بہت پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو شرعی مسئلہ ہے، یعنی جو آزار شرعیہ ہیں جن کی بنا پر میت کی منتقلی کا جواز ہے اور مختلف روایات ملتی ہیں، یہاں پر وہ عذر موجود نہیں تھا۔ یعنی میت کے وصیت کرنے پر ایک عرصہ دراز کے بعد میت کو منتقل کرنا یہ غیر شرعی کام ہے۔ اب میں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں اس مسئلے کے خلاف، تو بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فحش گوئی کریں، آپ بدتمیزی کریں، کسی کے ساتھ بد کلامی کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں غیر مناسب ہے، اس سے ہمارا آپس میں انتشار قائم ہوتا ہے اور افتراق ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسری ایک ویڈیو، اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ابھی ایک خطاب کے اندر دعوت اسلامی کے حوالے سے، کہ دعوت اسلامی والے بھائی مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور میں نے اس بات کو بیان کیا۔ تو اب کچھ معزز علماء کرام بھی تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو بہت برا کیا ہے، اور ایک بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید آپ دعوت اسلامی کو چونکہ فنڈ دیتے ہیں اس لیے دعوت اسلامی والے آپ کو چھیڑتے نہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں چند باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے، اور میرا دعوت اسلامی کے ساتھ تنظیمی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، محبت کا تعلق ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دعوت اسلامی کے لیے ہم نے کسی زمانے میں بڑی کاوشیں، کوششیں کی بنیاد کے اندر، اور آج بھی دعوت اسلامی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں مطلب جامعات المدینہ ہے، یا المدینۃ العلمیہ ہے، یا اسی طرح مدنی ٹی وی ہے، یہاں پر میرے بہت سارے شاگرد الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور مسلک کی خدمت کر رہی ہے، دین کی خدمت کر رہی ہے دعوت اسلامی، تو میرا اس کے ساتھ تعلق بالمحبت تو ہے، یعنی محبت والا تعلق ہے۔ اب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ میں دنیا میں جاتا ہوں، یا یہاں کراچی میں جس علاقے میں میں ہوتا ہوں، تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہیں اذیت پہنچی ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ وہاں پر بھی میں نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی ہمارے ذہنوں میں زہر گھول رہا ہے کہ جی ہم الگ الگ ہیں اور انتشار کی فضا قائم کر رہا ہے، تو ہم اسے
شٹ اپ کال کریں اور اسے ہم منع کریں کہ ہمارے ذہنوں میں زہر مت ڈالو. یہ بات میں نے وہاں پہ کہی. البتہ ایسا ہوتا ہے، میری نالج میں یہ چیز ہے کہ بہت ساری جگہوں پر مخالفت انفرادی طور پر ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں اکثر علماء کرام کو ایک بات عرض کرتا ہوں، جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی ساتھ نہیں دیتی یا دعوت اسلامی کے لوگ ساتھ نہیں دیتے. دیکھیں، جو عوام دعوت اسلامی ہے نا، وہ محب علماء ہیں. چند لوگ ایسے ہوتے ہوں گے بیچ میں کہ جو کسی بھی سبب سے ساتھ نہ دیتے ہوں گے یا محاذ آرائی کرتے ہوں گے. آپ ایک بات کو سمجھیے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی نے جو قوم تیار کی ہے یا جو عوام تیار کی ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ پوری دنیا میں ہے. آپ اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھ لیں، آپ کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا. آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں، آپ کو دعوت اسلامی کے افراد، کارکنان، عوام مل جاتی ہے نا. اگر آپ نے انہیں پیار دیا، انہیں محبت دی اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اصل جو ہے وہ تنظیم کا کام نہیں، دین کا کام ہے، تو وہی آپ کے دست و بازو بن جاتے ہیں. اور میں نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا ہے اور میرا اپنا یہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ، یہ میرا مشورہ ہے، محاذ آرائی کی پالیسی اختیار کرنے کے بجائے آپ پیار بانٹیں. آپ کو فوراً نتیجہ مل جائے گا اور وہی لوگ جو تیار شدہ ہیں آپ کے دست و بازو بن جائیں گے. میں بعض ایسے ممالک میں اور ایسے علاقوں میں گیا کہ جہاں پر کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، لیکن دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ ملاقات کے لیے آئے. انہوں نے تقریر رکھوائی، انہوں نے خیال رکھا، اہتمام و انصرام کیا. یہ ایک طاقت ہی تو ہے. تو چند لوگوں کے ساتھ میں انکار نہیں کرتا کہ بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن میں اپنی ذاتی مثال اس لیے دے رہا تھا کہ میری زندگی کے اندر مجھے دعوت اسلامی سے نفع ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو سپورٹ کرنے والا پایا بغیر کسی مفاد کے. اور اس میں جو مجھے سبب سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مثبت انداز اختیار کرنا کام کے لیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جھاڑ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، تنقید کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بدسر ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ دعوت اسلامی ایک طاقت ہے، اسے استعمال کرنا سیکھیں. معزز علماء کرام، خاص طور پر آپ کو اگر یہ استعمال کرنا آ گیا تو آپ ہر جگہ پر انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ ان کے اندر جذبہ موجود ہے. اسی جذبے کو آپ نے نکھارنا ہے. اور دین کے کام سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یا دین کے کام کی مخالفت کون کرے گا؟ درس قرآن کی کون مخالفت کرے گا؟ درس حدیث کی کون مخالفت کرے گا؟ اور علماء کرام کے حوالے سے جو بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامہ ظلہ العالی نے علماء کرام کی رسپیکٹ کے حوالے سے جو تربیت کی، وہ بڑی اہم ہے. آج بھی کہیں پر اسلامی بھائی مل جاتے ہیں تو وہ دست بوسی کرتے ہیں علماء کی، ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، نظریں ان کی جھکی ہوئی ہوتی ہیں. یہ تربیت کی گئی ہے ان کی. تو یہ بہت اہم تربیت ہے جو کی گئی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور انہیں دین کے کام کے لیے استعمال کریں. تو اس لیے میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا تھا. اب بعض لوگوں نے اس کے اوپر بہت ایک طویل گفتگو کر دی، کامنٹس کر دیے، ایک پورا مطلب جیسے کہتے ہیں مقالہ لکھنا، مقالہ لکھ دیا. تو بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر اچھے طریقہ کار سے لوگوں کو دین کے قریب لانا سیکھ لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو المختصر میں نے بہت سارے احباب کے کہنے پر یہ ایک وضاحتی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اور کامنٹس میں معذرت کے ساتھ جواب نہیں دیتا، نہ دینے کا ارادہ ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کو با اخلاق بنائیں، با کردار بنائیں. اگر ہم مذہبی ہو کر بھی، دیندار ہو کر بھی ہماری زبان اچھی نہیں ہوگی، ہماری تحریر اچھی نہیں ہوگی، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کس سے شکوہ اور شکایت کی جائے. آخر میں پھر ایک بار وہی حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء
کہ مومن نہ ہی بہت زیادہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ بہت لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بے حیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔